रहीम। उमर सदीक साहब गैर मुक़ल्लद वहाबी आलिम दीन की तरफ से हमारे रद में एक और वीडियो जारी हुई जो हमने ये कहा था कि वो इहदास लिद्दीन फिद्दीन की उन्होंने नई बिदअत ईजाद की है। तो उन्होंने जवाब देने की कोशिश की लेकिन वो जवाब इसका भी नहीं दे सके और नाकाम रहे। तो हम चाहते हैं कि ये बार बार सिर्फ वीडियो ना खिला जाए, ना हमारा मकसद है। अभी तक उमर सदीक साहब कोई भी हमारी किसी बात का जवाब नहीं दे सके। जो उन्होंने बहतान लगा उसका जवाब नहीं दे सके और हमने जो उन पर सवाल कायम किया उसका भी किसी बात का उमर सदीक साहब जवाब नहीं दे सके। ये हमारा मकसद कोई जीतना हराना नहीं है, बल्कि जो हक है वो लोगों के सामने लाना है कि लोग देखें कि ये लोग एतराज़ तो कर बैठते हैं लेकिन इनके पल्ले कोई शय नहीं है। चाहे ये उमर सदीक साहब की कोई भी बंदा इंसाफ पसंद जो है वो उमर सदीक साहब के जो वीडियो वो नोट करे, हमारी नोट करे और देखे कि उमर सदीक साहब के पल्ले क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अब तक उमर सदीक साहब किसी बात का जवाब नहीं दे सके। जो इन्होंने बहतान लगा उसका भी नहीं, जो हमने सवाल कायम किया उसका भी ये जवाब नहीं दे सके। इन्होंने बहतान लगा था कि अहले सुन्नत हर जगह रसूलुल्लाह को वजूद के साथ हाज़िर नाज़िर मानते हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दे सके। बनावटी अकीदा है, हाजिर नाजिर वजूद के एतबार से हर जगह मौजूद है रसूलुल्लाह, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरेंगे। इनके पास कोई दलील नहीं है। उमर सदीक साहब को तौबा करना चाहिए। इसी तरह एक ये बहतान अहले सुन्नत पे बार बार लगा रहे हैं कि ये लोग मिलाद ना मनाने वालों को काफिर कहते हैं, शैतान कहते हैं और जर्मी कहते हैं और गुस्ताख कहते हैं। ये भी इनका बहतान है, इसका भी इनके पास कोई सबूत नहीं है। इससे भी उमर सदीक साहब को तौबा करनी चाहिए। और हमने ये सवाल कायम किया था कि तुम जो लिद्दीन जो बिदअत कह रहे हो जायज़ है, लिद्दीन काम जायज़ है, तो लिद्दीन पर तुम्हें सवाब मिलेगा या नहीं। ये दो टोक जवाब हमने मांगा था, अभी तक जवाब नहीं आया कि मस्जिदों के मिराबों पर, मीनारों पर, चटाइयों पर, एसियों पर, कलीनों पर, महाना बिजली के बिल पर, तुम्हारे मदारस की नई शक्ल पर जितना खर्च कर बैठे हो, इसी तरह तुम्हारे जलसों पर जो खर्च होता है, फ्लैक्स पर, साउंड सिस्टम पर, और मौलवियों को देते हो और तायन करते हो दिन का, वक़्त का, टाइम का, सारा कुछ, क्या इस पर तुझे सवाब मिलता है या नहीं। ये बस इतना बताओ कि सवाब मिलता है या नहीं, यानी लिद्दीन खर्च पर सवाब मिलता है या नहीं, इसका जवाब नहीं आया। इसी तरह इन्होंने कहा था कि रसूलुल्लाह सुमार पैदा हुए, सुमार विसाल हुआ, हिकमत यह है कि उम्मत ना गम करे ना खुशी करे। इसका भी जवाब उमर सदीक साहब की तरफ से नहीं आया, इसका भी जवाब इनके ज़िम्मे है। इसी तरह इहदास लिद्दीन इहदास फिद्दीन की जो तकसीम की इन्होंने, अभी तक इसका भी जवाब नहीं आया। जो जवाब इन्होंने दिया है वो जवाब नहीं है, उसमें नाकाम है, वो अभी इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। इसी तरह हमने एक और सवाल इन पर कायम किया है कि सऊदी मुफ्ती इनके जो हैं वो जश्न खतना को खुल बेफज़लिल्लाह से साबित कर रहे हैं। तो हमारा मुतालबा है कि उमर सदीक साहब इन मुफ्तियों पर वही फतवा लगाएं जो हम पर लगाया कि ये हराम काम है, जहन्नमी काम है, ये रसूलुल्लाह से साबित करें। हम मुतालबा करेंगे कि उमर सदीक साहब सऊदी मुफ्तियों से ये मुतालबा करें। इसी तरह करके अहले हदीस कॉन्फ्रेंस जो है, हमने कहा था कि ये किससे साबित है, अहले हदीस कहलवाना किससे साबित है, यानी कहाँ से साबित है। इस तरह हमने सऊदियों की बिदात गिनवाई है। ये रुमाल जो है सर पे रखना, इमामत को तरक करना और ऊपर वो टायर से रखना, इसका सबूत पेश करें। इसी तरह काबे को 2 दफ़ा गुस्ल देना के गुलाब के साथ जमजम, ये साबित करें। इसी तरह हर साल गिलाफ काबा जो तब्दील करना, ऊपर सोने चांदी की कढ़ाई करना, ये साबित करें। और इसी तरह ये कहते हैं कि साहबा ने रसूलुल्लाह की विलादत की तारीख़ यानी 12 रबीउल अव्वल को बयान नहीं किया, डिस्कस नहीं किया। तो हमने रवायत पेश की, उसका भी जवाब उमर सदीक साहब ने अभी तक नहीं। तो यहाँ दो बातें बड़ी अहम है जो आपको नोट करनी चाहिए, ज़हन में रखनी चाहिए। एक तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर हमारे नए काम गुमराही हैं, बिदअत हैं, जन्नत वाला काम है, तो उमर सदीक साहब के भी लिद्दीन वाले काम जायज़ साबित नहीं हो सकते। ये हमारा दावा है, हमारा ऐलान है, ठीक है। कोई जोर लगा ले इसको साबित कर दे। और हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे नाजायज़ हैं तो तुम्हारे जायज़ भी नहीं हो सकते, और अगर तुम्हारे जायज़ हैं तो हमारे भी जायज़ हैं। इन्होंने झगड़ा सिर्फ लफ्ज़ों का बनाया हुआ है, जिसको ये लिद्दीन कह के, इहदास लिद्दीन कह के जायज़ करार दे रहे हैं। हम उसे बिदअत हसना कहते हैं या उसे हम सुन्नत कहते हैं, यानी सुन्नत हसना कहते हैं, जिस तरह हदीस मुबारका के अंदर है। तो सिर्फ इन्होंने उम्मत के अंदर इंतशार किया हुआ है, सिर्फ अपनी पहचान के लिए कि हम भी हैं, ठीक है, पता चले कि अहले हदीस भी किसी बड़ी जमात का नाम है। सिर्फ अपना आप ये दिखाने के लिए एक शोशा निया छोड़ते हैं, बाकी बात कोई नहीं होती, या बिल्कुल बेबुनियाद बात होती है, या सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर होता है। जिस तरह उमर सदीक साहब ने सीरतुन नबी को जश्न मिलाद के बराबर करार दे के कबूल कर लिया है। अगर वो कह दे कि हमारे नज़दीक जश्न ईद मिलादुन नबी की हैसियत सीरतुन नबी के जलसे के बराबर है, कि कोई आए ना आए, मनाए ना मनाए, इसके साथ जो है वो जन्नत जहन्नम तकफीर गुस्ताखी ना जोड़ें, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद उलमा अहले हदीस जो हैं वो इस बात को कबूल कर लें। ये बात जो मैं बतौर तनज़ुल कह रहा हूँ, तो इन्हें कबूल करना पड़ा। तो यहाँ चूंकि लफ्ज़ों का हेर फेर है कि ये सीरतुन नबी के नाम पर क्या करते हैं, ज़िक्र रसूल करते हैं, हम जश्न मिलाद के नाम पे क्या करते हैं, ज़िक्र रसूल करते हैं। तो इन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में कबूल कर लिया। तो यही हम समझाना चाहते हैं कि अगर हमारे नए काम नाजायज़ हैं तो तुम्हारे भी जायज़ हो सकते नहीं, तुम्हारे जायज़ हैं तो हमारे भी जायज़ हैं। एक तो बात ये। दूसरी बात ये नोट करने वाली है,
ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمر صدیق صاحب کے جو للدین کام ہیں، جن کو یہ جائز انہوں نے قرار دیا کہ فی الدین نجائز للدین، دین کے لیے جائز ہیں، تو میں پھر یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کیا اس پر ثواب ملے گا یا نہیں عمر صدیق صاحب؟ مسجدوں کا خرچ جو ہے، مینار، محراب، سارا جو میں نے پہلے بات کر چکا ہوں، یہ دو باتیں خاص ہیں جو نوٹ کرنے والی ہیں۔ اب ہم نیا انہوں نے جو بیان جاری کیا ہمارے بارے میں، اس پر ہم چند باتیں کرتے ہیں۔ ان سے جب کہا گیا کہ آپ نے جو تقسیم کی ہے احداث للدین فی الدین کی، تو اس کا ثبوت جو ہے وہ پیش کریں، تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ حدیث سے جاہل ہیں، کیونکہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا، کہ احداث فی الدین اور للدین کا آپ نے فرق کیا ہے، یہ فرق کہاں پر ہے؟ حدیث سے جاہل ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا، یہ فی کے الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب عمر صدیق صاحب نے یہاں عافیت سمجھی، پوری حدیث پیش نہیں کی، جبکہ اگر یہ پوری حدیث پڑھیں تو ان کا راز کھل جائے کہ آگے رسول اللہ فرما رہے ہیں، یعنی ایک شرط ہے ما لیس فی، جو اس میں نہ ہو، فہو رد، ما لیس فی یہ کھا جاتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ ما لیس فی کی جو رسول اللہ نے یہاں شرط رکھی ہے یہ کیا ہے؟ یعنی ہمارے دین میں وہ احداث مردود ہے ما لیس منہ، جو اس میں نہیں ہے، جس کی اصل اس میں نہیں ہے، یا جس کو شریعت ناجائز کہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی دو قسمیں بن رہی ہیں، چونکہ ما لیس فی ہی کی قید ہے۔ اور دوسری حدیث جو مسلم شریف کی ہم نے پیش کی تھی، من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، اور پھر آگے ہے من سن فی الاسلام سنتن سیئتن۔ رسول اللہ نے دو فیوں کا ذکر کیا ہے، دو فی ہیں، ایک ہے دین میں سنت حسنہ، ایک ہے دین میں سنت سیئہ۔ حضور فرماتے ہیں جو دین میں سنت حسنہ ہے وہ جائز ہے، اس پر ثواب بھی ملے گا، اور جو دین میں سنت سیئہ ہے اس کا گناہ ملے گا، وہ جائز نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے دو فی بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ عمر صدیق صاحب نے آدھی بات کی، آدھی حدیث کھا گئے۔ اگر وہ حدیث پوری پیش کریں اور پورا اس کا لفظ با لفظ ترجمہ کریں تو عمر صدیق صاحب کا پول کھل جائے۔ اس حدیث میں بھی دو فییں ہیں، اس حدیث میں بھی دو قسمیں ہیں، یعنی دین میں جو نہ ہو وہ مردود ہے، جو ہو وہ مردود نہیں، چونکہ شرط ہے۔ تو ہم نے رسول اللہ کی زبان سے دین میں من سن فی الاسلام سنتن حسنہ سے بتا دیا کہ رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ دین میں نیا کام کرنا جو حسنہ ہو، یعنی جسے شریعت پسند کرے، اس کا ثواب ملے گا۔ اب عمر صدیق صاحب نے بات اپنی پوری نہیں کی، انہوں نے احداث للدین فی الدین کی تقسیم کی تھی۔ عمر صدیق صاحب پر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس تقسیم کو ان الفاظ سے حدیث سے ثابت کریں۔ فی تو تم نے دکھایا، وہ بھی آدھا، لیکن للدین تم نے نہیں دکھایا، یہ تمہیں دکھانا پڑے گا، اور یہ حدیث کے اندر ہو کہ یعنی اس طرح کے الفاظ ہوں کہ من احدث فی دیننا فہو رد، اور من احدث لدیننا فہو مقبول، اس طرح کے الفاظ لے کے عمر صدیق صاحب کہ یہ تقسیم رسول اللہ نے کی ہو کہ جو دین میں ہو وہ ناجائز ہے، مردود ہے، اور جو دین کے لیے ہو للدین ہے وہ مقبول ہے، وہ جائز ہے۔ یہ تقسیم، یہ الفاظ عمر صدیق صاحب رسول اللہ سے نہیں دکھا سکے، یہ انہوں نے دکھانے پڑیں گے۔ لہٰذا یہ ہمارا سوال اسی طرح قائم ہے کہ احداث للدین فی الدین کی تقسیم عمر صاحب کی اپنی بدعت ہے، یہ کسی حدیث سے دکھائیں۔ اب پتہ چل گیا کہ حدیث سے جاہل کون ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوا کے اور خود حدیث سے آنکھیں بند کر لیں من سن فی الاسلام سنتن حسنہ سے، اور دوسری حدیث بھی پوری نہ پڑھیں، تو پھر آپ اہل حدیث نہیں ہیں، اہل ہوا ہیں، اہل خواہش ہیں، اہل مرضی ہیں۔ آپ حدیث پہ نہیں چلتے، اپنی مرضی پہ چلتے ہیں، میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا تھو، اس وجہ سے کر کے آپ دیکھیں۔ آگے انہوں نے کہا کہ مساجد کی تعمیر کا جواب نہیں دے سکے، پھر انہوں نے کہا کبھی مساجد کو تو صحابہ نے پکا کیا، پتھر لگائے۔ عمر صدیق صاحب نئی تعمیر کی بات نہیں ہے، محض پکا کرنے کی بات نہیں ہے، نئی شکل کی بات ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جب صحابہ اکرام نے مسجد بنائی، رسول اللہ نے فرمایا من بنا للہ مسجدن، اس وقت مسجد کی شکل کیا تھی یہ بیان کریں۔ مینار تھے، محراب تھے، کلینے تھیں، اے سی تھے، بل تھے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بیان کریں۔ یہ خرچ تھے، یہ شکل تھی، یہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بار بار اس بات کو گول کر جاتے ہیں، آپ اپنی چٹائیوں کا نام ہی نہیں لیتے، عزم کر جاتے ہیں، اپنے محراب مینار کی بات ہی نہیں کرتے۔ کیا صحابہ کی مسجد میں سارا کچھ تھا؟ اس کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ نئی شکل ہے یا نہیں، اور اس پر جو خرچ اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ بار بار اس چیز کو گول نہ کریں، نہ اس کو ختم کریں، یہ ہمارا سوال ہمیشہ آپ پر قائم رہے گا۔ اگلی بات، اب دیکھیں یہ کس طرح عمر صدیق صاحب بدحواسی میں ہیں، کہتے ہیں کہ اہل حدیث اپنی کانفرنسوں کو دین نہیں سمجھتے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اہل حدیث اپنی کانفرنسوں کو دین نہیں نہ کہتے۔ تساں تے لاکھ کروڑ کے لکھ چھڑے اپنی عوام دا، وہ اللہ کے بندو ادھر یہ دلیل دے رہے ہو کہ صحابہ کرام بھی تو بیٹھ کے رسول اللہ کا ذکر کرتے تھے، پھر کہتے ہیں کہ صحابہ نے کانفرنس کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ بیٹھ کر آپ کی سیرت پر مذاکرہ کرتے تھے۔ اچھا، کس طرح رسول اللہ نماز پڑھتے تھے؟ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، ابو مہد الساعدی، باقی صحابہ سن رہے ہیں۔ تو یہ کانفرنسیں ہماری صحابہ کرام سے ثابت ہیں، حالانکہ وہ دلیل ہماری ہے، آپ کی نہیں ہے، وہ تو دلیل ہم پیش کرتے ہیں کہ بھی میلاد کیا رسول اللہ کا ذکر ہے، صحابہ بھی کرتے رہے ہیں،
میلاد کیا رسول اللہ قیامت کی خوشی ہے، صحابہ نے بھی خوشی کی ہے، اس انداز سے کی ہے، اس دور کے لحاظ سے کی ہے۔ اب آپ وہ ہماری والی دلیل دے کے اپنی آج کی نئی شکل کی کانفرنس سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں، جہاں فلیکس بھی ہے، جہاں دن کا، وقت کا، موضوع کا، مولوی کا تعین ہے، پھر جناب ساؤنڈ سسٹم ہے، پھر ویڈیو کیمرے ہیں، پھر آخر میں باقاعدہ لنگر کا انتظام ہے۔ یہ شکل صحابہ کے دور میں دکھائے نا، صحابہ کی کون سی کانفرنس آپ کی شکل جیسی تھی؟ آپ نے شکل صحابہ کی کس کانفرنس سے لیا، کس حدیث سے لی ہے؟ آپ پہلے حدیث ہے نا، یہ بتائیں نا۔ اب آپ جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ دین ہی نہیں ہے، آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں صحابہ یہ کرتے تھے، اب کہہ رہے ہیں یہ دین ہی نہیں ہے، پھنس گئی جان شکنجے اندر۔ عمر صدیق صاحب آپ نے اپنا سارا کیتی کتری پہ پانی پھیر دیا ہے، اپنے کیے پہ پانی پھیر دیا ہے، لوگوں نے لاکھوں کروڑوں آپ کی کانفرنسوں پہ خرچ کیا، آپ کہتے ہیں وہ دین ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اگر دین نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ آپ پہ مستقل ایک سوال ہے۔ عمر صدیق صاحب نے کہا ہماری کانفرنس سے دین نہیں ہے، تو عمر صدیق صاحب بتائیں دو ٹوک پھر کیا ہیں، کس کھاتے کے اندر ہیں؟ ادھر آپ صحابہ سے ثابت کر رہے ہیں۔ اچھا اسی طرح آگے کہتے ہیں کہ کانفرنس کیا تھی، وہ جیسے میں نے بات کر دی، صحابہ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، یہ ہماری دلیل ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اصل موجود ہے، ما لیس منہ ما لیس فی، جو دین میں نہ ہو تو ہمارا جشن جو ہے وہ دین کے اندر ہے، چونکہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا واما بنعمت ربک فحدث وذکرہم بایام اللہ۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اس طرح صحابہ کرام نے رسول اللہ کا ذکر کیا، رسول اللہ نے خود اپنے میلاد کا ذکر کیا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی، یہ سارا کچھ موجود ہے۔ اور محدثین مفسرین نے، سلف الصالحین کی ایک جماعت نے میلاد مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے۔ ابن کثیر نے اپنی البدایہ کے اندر شیخ اربل کا ذکر کیا، اچھے الفاظ سے کیا ہے کہ وہ سالانہ محفل میلاد کیا کرتا تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے 400 سال پرانے ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ بندہ فقیر جو ہے یہ محفل میلاد میں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو محدثین نے یہ نئی جو شکل ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اسی طرح امام جلال السیوطی نے الحاوی للفتاوی کے اندر اس چیز کو ثابت کیا ہے اور جائز قرار دیا ہے، بدعت حسنہ قرار دیا ہے۔ تو حضرات گرامی اس طرح کر کے جو عمر صدیق صاحب کہتے ہیں ہماری کانفرنس سے دین ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بعد آواسی میں ایک جملہ کہہ گئے، اب کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کو یہ جلوس نہیں نکالیں گے، عید الاضحیٰ کو یہ آمد مصطفیٰ کے نعرے نہیں ماریں گے۔ عمر صدیق صاحب آپ کیا بکارے کر رہے ہیں؟ بعد آواسی میں حواس باختہ ہیں، سمجھ نہیں آپ کو آ رہی ہے۔ اب یہ اس بات کا یہاں کیا توق ہے، اس بات کا یہاں توق کیا ہے؟ جس طرح آپ نے پیچھے یہ کہا تھا کہ سیدہ زہرا پاک 6 مہینے تک غمگین رہیں، اس کا کیا مطلب تھا؟ لا یعنی فضول باتیں آپ کرنے لگے۔ تو یہ بات آواسی آپ کی، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں یہی بار بار دعویٰ کر چکا ہوں کہ منکرین جشن میلاد کے پاس ایک بھی دلیل جشن میلاد کو رد کرنے کے لیے نہیں ہے سوائے بکاروں کے بعد حواسی۔ اب یہ جو انہوں نے درمیان میں پچر لگایا ہے کہ عید الاضحیٰ کو کبھی جلوس نہیں نکالیں گے، میلاد نہیں منائیں گے، اس کا کیا توق ہے؟ ہم رسول اللہ کو عید الاضحیٰ کے دن پیدا مانتے ہیں کہ آپ کا میلاد جو عید الاضحیٰ کے دن ہوا، ہم 12 ربیع الاول جو صحابہ نے بیان کیا، پھر عید الاضحیٰ کے دن جلوس نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر آگے کہتے ہیں بدعت کی بڑی سزا ہے۔ بھائی بدعت اس پر سزا ہے جو سیئہ ہے، جو رسول اللہ نے کہی ہے، ورنہ نعم البدعۃ ھذہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا، ہاں ما لیس منہ جو ہوگی وہ اس پر سزا ہے، اور وہ آپ کے عقائد ہیں جو آپ مشرک بناتے ہیں، یہ دین کے اندر کہیں نہیں ہے۔ آپ جو بدعت کی نئی تعریف کرتے ہیں یہ دین کے اندر نہیں ہے، یہ آپ کی بری بدعتیں ہیں، ان کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ جو احداث للدین فی الدین کی تقسیم ہے یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے، تو یہ آپ کی نئی بدعتیں ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت قیاس پوری تفصیل میں نے اپنی کتاب کے اندر بیان کی ہے، آپ کی بے شمار بدعت کی تفسیر اس کے اندر آپ نے کی ہے، قرآن کے آیات، بتوں کے بارے، مشرکوں کے بارے میں آیات کے تحت، یہ آپ کی بدعت سیئہ ہے، اس پر جہنم ہے، اس پر دوزخ ہے، اس سے ڈریں۔ ہم جو کرتے ہیں رسول اللہ کی تعظیم کے لیے ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم نے جس طرح آپ کی بولتی بند کر دی ہے، تو لہٰذا حضرات گرامی قدر خلاصہ یہ ہے، کلپ نہ ہم نے پہلے کھیلا نہ اب ہم کھیلیں گے، نہ ہمارا مقصد جیتنا یا ہرانا ہے، ہمارا مقصد صرف حق واضح کرنا ہے کہ ان لوگوں کی کیا حقیقت ہے کہ جو جناب اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار تھم کہلواتے ہیں، حدیث کہلواتے ہیں، لیکن ان کے پاس اپنے مطالبے پر، اپنے موقع پر کوئی حدیث نہیں ہے سوائے بہتان بازی کے، جھوٹ کے، اور اپنی فقہ کے، جو فقہ حنفی کو نہیں مانتے، یہ عمر صدیق کی فقہ پہ سارا کام چلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا عمر صدیق صاحب ابھی تک کسی بات کا جواب نہیں دے سکے، اور ہم نے جو اس بیان کے اندر شروع کے اندر ہم نے چند جو پچھلے اعتراض سارے اکٹھے کر کے ہم نے پیش کیے ہیں وہ سارے عمر صدیق صاحب پر ہمارا قرض ہے، ہم انتظار کریں۔ اس کے بعد اگر عمر صدیق صاحب کی طرف سے قابل ذکر ہمارا قابل غور و فکر کو کلپ آیا یا رد آیا تو اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، ورنہ اور کام بہت ہے کرنے والا، صحابہ کرام کے دشمنوں کا ہم رد کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک ٹاپک موضوع ضروری تھا، چونکہ ہم اہل سنت ہیں، اور جو بندہ اس طرح ہم پر کوئی جھوٹ باندھے یا ہمیں بدعتی گمراہ کہے تو ہم یہ بھی گوارہ نہیں کریں گے۔ تو ہم نے یہ آئینہ دکھانا تھا عمر صدیق صاحب اور دنیا وہابیت اور اہل حدیث کو کہ الحمدللہ تعالی امام احمد رضا کے جو ماننے والے وہی صحیح معنوں میں اہل سنت ہیں، قرآن و سنت ہمارا ہی جو ہے وہ ساتھ دیتا ہے، ہماری ہی تائید کرتا ہے، جس طرح ہم نے ابن حجر اسقلانی سے
اور اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے بدعت کی تعریف پیش کی جو ان کی نہیں ہے، ان کی بدعت کی تعریف اپنی ہے، بدعت ہے، نہ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، سنت سے، نہ سلف الصالحین سے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں، ہماری نسلوں کو ہمیشہ اس سچے عقیدے مسلک اہل سنت پہ قائم رکھے۔